बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, साथियों, डॉक्टर शबीर चौधरी की तरफ से प्रोग्राम माय वॉइस में आप सबको अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड आफ्टरनून। जनाब, आज मेरे साथ एक ख़ास मेहमान हैं, जनाब प्रोफेसर सजाद राजा साहब, जो कि किसी तारीफ़ के मोहताज नहीं हैं। उनकी बड़ी लंबी स्ट्रगल है। लोग उनकी स्ट्रगल पर या उनकी आइडियोलॉजी पर, उनकी स्ट्रेटजी पर तनकीद कर सकते हैं, लेकिन कम से कम ये नहीं हो सकता है कि वो, कोई नहीं कह सकता है कि वो एक्टिव नहीं है, कोई ये नहीं कह सकता है कि वो जम्मू कश्मीर की ज़ाती व खुद मुख्तारी पर यकीनी रखते हैं, कोई ये नहीं कह सकता कि वो खुलूस वाले नहीं हैं। तो यानी जहाँ तक लोगों का तल्लुक है, वो तो बातें करते हैं, तो जहाँ तक मैंने देखा सजाद राजा साहब को, वो काम करने वाले हैं, बातें कम करते हैं। ठीक है जी। तो एक्टिविटी या उनकी जो है ना, उनका जो काम है वो बोलता है। तो सजाद राजा साहब, वेलकम टू माय शो। जी, थैंक यू डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया। मैं ये कहना चीज़ बात भूल गया कि मुख्तलिफ प्लेटफ़ॉर्म से उन्होंने काम किया है। तो आज का जो है वो सरबराह हैं क्या क्या नेशनल इक्वालिटी पार्टी के, और इनकी जो मुख्तलिफ जगहों पर इनकी ब्रांचेज़ हैं, ज़ोन्स बने हुए हैं, और वो फुली एक्टिव हैं, बड़े डेडिकेटेड लोग हैं इनके साथ। तो सजाद राजा साहब, मैं तारुफ़ कराना में ये थोड़ा-सा ये रह गया था, तो तो इसको बहुत साथ। शुक्रिया डॉक्टर साहब, मतलब बहुत आज मैंने आपको तकलीफ़ इसलिए दी है कि बरतानिया, देखिए जी, बरतानिया का एक अपना रोल है, अभी भी इंटरनेशनल अफेयर्स में बड़ा रोल है इसका, ठीक है जी। इनको ग्रेट ब्रिटेन लोग कहते हैं कि नहीं रहेगा, लेकिन अभी भी इसका इनका ग्रेट रोल है। तो इनकी पार्लियामेंट में एक ऑल पार्टी पार्लियामेंट्री ग्रुप ऑन कश्मीर बना हुआ है, पुराना है। तो उसका काम आपने भी देखा, मैंने भी देखा, और हमने तो उस पर क्रिटिसिज्म भी की, काफ़ी इस पर बातचीत भी होती रही है। तो आप इसके रोल को कैसे देखते हैं? यानी आर पार्टी नाम तो ये होता है कि जब कुछ चीज़ बात आती है, तो हमारे जो लोग होते हैं, सो कॉल्ड आज़ाद कश्मीर, गिलगित-बल्तिस्तान में या इंडियन साइड पर या पाकिस्तान में, लोग वो कहते हैं, हो जी, ब्रिटिश पार्लियामेंट ने ये कह दिया। लेकिन इसका है क्या, रोल क्या है? जी डॉक्टर साहब, ये बड़ा अहम मौजू आज आपने रखा है गुफ्तगू के लिए। ऑल पार्टी पार्लियामेंट्री ग्रुप जो है कश्मीर पे जो बना हुआ है, एपीपीजी के उसको कहते हैं। ये क्रॉस पार्टी ग्रुप है, और बुनियादी तौर पे ये जिस तरह नाम से भी ज़ाहिर है, ये सिर्फ कश्मीर वादी के लिए बनाया गया है। मतलब एक तो इसका ये है कि इसका काम काज जो है वो महदूद है कश्मीर वादी तक। ये वैसे दौरे शोरे करते रहते हैं, कोशिश करते हैं। ये इन्होंने कोई नाम नेहाद, ये आज़ाद कश्मीर जो है, मगरबी जम्मू कश्मीर जिसको हम कहते हैं, पाकिस्तानी ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर, वहां भी इन्होंने दौरा शोरा करके कोई मलमा साजी करने की कोशिश की है। लेकिन बुनियादी तौर पे ये ग्रुप सिर्फ और सिर्फ कश्मीर वादी के अंदर पाकिस्तानी नैरेटिव को प्रमोट करने के लिए, और दुनिया में पाकिस्तानी नैरेटिव जो है जम्मू कश्मीर के हवाले से, जम्मू कश्मीर के हवाले से तो पाकिस्तान का कोई नैरेटिव है ही नहीं है, मतलब कश्मीर के हवाले से जो पाकिस्तान का नैरेटिव है उसको प्रमोट करने के लिए, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए ये ग्रुप बनाया गया है। और डॉक्टर साहब, ये मैं आपके नाजरीन को ये बताना चाहूंगा कि देखें, हमारे लोग बहुत सादा हैं, वो चीजों को गहराई में जाके नहीं देखते, चूंकि खुद मासूम है, वो किसी को दगा नहीं देते, धोखा नहीं करते, कोई फ्रेब नहीं करते, तो वो समझते हैं शायद बाकी दुनिया भी ऐसी ही होगी। लेकिन ऐसा नहीं है। ये जो इसकी चेयरपर्सन है, डेबी अब्राहम्स एमपी, इसकी एपीपीजी के की, उन्होंने खुद डिक्लेयर किया हुआ है कि 2019 में उन्होंने 10,000 और कुछ पाउंड पाकिस्तानी हाई कमीशन से लिए, और 2000 इस पे हमने एहतजाज भी किया। डॉक्टर साहब, आपको भी याद होगा कि हमने उन्हें कहा जी कि ये क्यों आप पाकिस्तानी हाई कमीशन से क्यों आप लोग पैसे लेते हैं, और हमारे एहतजाज के बावजूद 2020 में उन्होंने 31,000 के लगभग उन्होंने 31,000 से शायद ज्यादा या 30,000 से ज्यादा पाउंड उन्होंने डिक्लेयर अपने उनके एपीपीजी के अगर आप अकाउंट्स में जाएं तो वहां उन्होंने डिक्लेयर किया हुआ है वो पाकिस्तानी हाई कमीशन से लिए। तो जो पार्लियामेंट्री ग्रुप या जो ये इनको आप लॉबिस्ट कह सकते हैं, ये बुनियादी तौर पे पाकिस्तानी मौकफ के लिए राय आमा हमवार करने की कोशिश करते हैं, या जो अथॉरिटीज हैं बरतानिया की, उनमें उनको इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करते हैं पाकिस्तान से पैसे लेकर। ये इनका सारा काम है, यहाँ और पर इनका दायरा कार सिर्फ कश्मीर वादी तक है। तो मैं थोड़ा-सा ये कहना चाहूँगा ना कि अगर इनका दायरा इख्तियार जो है ना, क्योंकि कश्मीर से मुराद कुछ लोग लेते हैं इंतहाई, द एंटायर जम्मू एंड कश्मीर।
کچھ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ویلی آف کشمیر، کیونکہ انہوں نے خالی کشمیر لفظ استعمال کیا ہوا ہے، تو یہ اب ان کے کام سے پتہ چلے گا کہ وہ کیا کرنا چاہتے ہیں. جو یعنی ظاہر ہے کہ ان کو اگر یہ پرو پاکستان گروپ ہے اگر پاکستان کے نیریٹو کو سپورٹ کرتا ہے تو ظاہر ہے کہ وادی کشمیر میں تو ان کو جانے کی اجازت نہیں ہوگی. تو پھر آپ خود کہہ رہے ہیں کہ ان کو جو ڈکلیئر پیسے ہیں، ایک 10,000 کا آپ کا ایک ذکر کیا اور 31,000 کا ایک ذکر کیا، ٹھیک ہے جی. دس از واٹ از ڈکلیئر. انڈکلیئرڈ کس کو کیا ملا وہ اللہ جانتا ہے، ہمیں نہیں پتا، ٹھیک ہے جی. تو یہ اگر 31,000 جو میں سمجھتا ہوں وہ لے کر گئے تھے، اسلام آباد گئے تھے، دورے پر گئے تھے، تو وہ کون سا دورہ تھا جس پر اخراجات بھی 31,000 آئے اور کیا کیا وہاں سے حاصل کر کے آئے؟ اور اس سے کیا اچیو، مطلب اسلام آباد کے دورے سے سر یہ کیا اچیو کرنا چاہتے ہیں؟ دیکھیں نا، بات یہ ہے اگر یہ لوگ مخلص ہوتے بنیادی طور پہ تو ریاست جموں کشمیر کے اندر ہیومن رائٹس وائیولیشنز جو ہیں، لوگوں کو پولیٹیکل رائٹس نہیں مل رہے، لوگوں کو کانسٹیٹیوشن رائٹس نہیں ہیں، لوگوں کے اکنامک رائٹس جو ہیں وہ محفوظ نہیں ہیں، بنیادی انسانی حقوق کا مسئلہ ہے. تو اگر تو اس کے لیے یہ کام کرتے ہیں تو پھر تو ہمارے سر ماتھے پہ. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ 31,000 پاؤنڈ لے کر اور پھر وہاں جا کے سرکاری مہمان بنتے ہیں، وہاں سرکاری اخراجات پہ، پاکستانی حکومت کے اخراجات پہ یہ ہوٹلوں میں رہتے ہیں اور ان کو عیاشیوں کا وہاں پہ پورا موقع ملتا ہے، اور وہاں پہ پھر پاکستانی آفیشلز ان کے جو ہے وہ ٹور ارینج کرتے ہیں، پاکستانی فارن آفس سارا اس کو کوارڈینیٹ کرتا ہے. تو یہ ریاست جب ہم مطلب دیکھیں، دنیا ہر انسان کو بنیادی، ہم سمجھتے ہیں کہ ہر انسان کا بنیادی انسانی حق ہے، ان کا سیاسی حق ہے کہ وہ جو مناسب سمجھتے ہیں کام جس طرح وہ چاہتے ہیں وہ کام کریں. لیکن جب ہمارے نام پہ سیاست کی جاتی ہے ڈاکٹر صاحب، میرے نام پہ، آپ کے نام پہ، ریاست جموں کشمیر کے نام پہ، اور اس میں ہیرا پھیری اور فریب کیا جاتا ہے، دغا بازی کی جاتی ہے، تو میں ہی سمجھتا ہوں یہ پھر ہمارا بنیادی انسانی حق مجروح ہوتا ہے، ہمارے بنیادی انسانی حق پہ ڈاکہ ڈالا جاتا ہے، اور اس کی ہم اجازت نہیں دے سکتے. اور میں ڈاکٹر صاحب آپ کے توسط سے، آپ کے ناظرین کے توسط سے میں یہ عرض کرنا چاہوں گا ریاست جموں کشمیر کے عوام کے لوگوں سے، یہ کہوں گا کہ وہ پریشرائز کریں اپنے اپنے ایم پیز کو کہ یہ ڈرامہ بازی بند کی جائے جو کشمیر کے نام پہ یہ انہوں نے ڈرامہ شروع کر رکھا ہے. پاکستان، آپ نے کہا تھا پرو پاکستان، یہ پرو پاکستان گروپ نہیں ہے، یہ پاکستان کی جولی میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں. تو پاکستان کی جولی میں بیٹھ کے پاکستان نہیں کہنا چاہیے، آپ سمجھتے ہیں کہ یہ اس طرح آگے ہیں، اس سے بہت آگے ہیں سر، ذرا نہیں بہت آگے ہیں. تو میں یہ عرض کرنا چاہوں گا آپ کے پروگرام کے توسط سے کہ ریاست جموں کشمیر کے لوگ جو برطانیہ کے اندر رہتے ہیں انہیں اس اے پی پی جی آن کشمیر کے اس فراڈ کو سمجھنا چاہیے، اور اس میں انوالو جو ایم پیز ہیں یا اپنے ایم پیز کو انہیں کہنا چاہیے کہ وہ اس گروپ میں جا کر ان کو فورس کریں، ان کو مجبور کریں کہ یہ ہیرا پھیری بند کریں. اگر انہوں نے ہمارے نام پہ سیاست کرنی ہے، ریاست جموں کشمیر کے نام پہ سیاست کرنی ہے، تو پھر یہ ریاست جموں کشمیر کے عوام کے لیے کام کریں، ریاست جموں کشمیر کے عوام کے مسائل اور ان کی جو بنیادی انسانی حقوق ہیں ان کے لیے آواز اٹھائیں. اگر ان کا ایجنڈا وہ ہے جو ہم سمجھتے ہیں، اور ریاست جموں کشمیر کے عوام کے لوگ، ریاست جموں کشمیر کے لوگوں کو بھی آپ سمجھنا چاہیے، اگر ان کا ایجنڈا پاکستان کو سرو کرنا ہے تو یہ ان کا رائٹ بنتا ہے. تو یہ اپنا نام اے پی پی جی پی رکھے، اے پی پی جی، آل پارٹیز پارلیمنٹری گروپ آن پاکستان، اور پاکستان کے موقف کی سپورٹ کریں، پاکستانی فارن آفس کے ساتھ مل کے کام کریں، پاکستانی آئی ایس آئی کے ساتھ مل کے کام کریں، پاکستانی حکومت کے ساتھ مل کے کام کریں، ہمیں کیا اعتراض ہے. لیکن یہ جو دھوکہ دیا جا رہا ہے ڈاکٹر صاحب، میں سیریسلی سوچ رہا ہوں، اور میں آپ سے بھی گزارش کروں گا اور آپ کے جو باقی دوست ہیں جو دانشور اور ملک اور قوم کا درد رکھنے والے، کہ ہمیں اس دھوکے کے خلاف سول سوٹ جو ہے وہ کریں، ہمیں عدالت میں جانا چاہیے کہ یہ ہمارے نام پہ یہ دھوکہ اور یہ فراڈ کیا جا رہا ہے، اور انہیں منع کیا جائے کہ یہ پاکستان کے لیے کام کریں، ہمارا نام استعمال نہ کریں. دوسرے لفظوں میں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ پاکستان کے جھنڈے کو پروموٹ کرنا چاہتے ہیں اوپنلی، یو ہیو نو آبجیکشن، لیکن کشمیر کے نام پر وہ ایسا نہ کریں. اچھا، ہمارے نام پہ کشمیر سر کیا ہے؟ کشمیر ہم ہیں نا، میں اور آپ ہیں، ہمارے نام پہ سیاست نہ کی جائے. اچھا، یعنی اگر جموں اور کشمیر کے جو لوگ ہیں ان کے مفادات کا تحفظ نہیں کر سکتے اور ان کے مفادات کے خلاف کام کر رہے ہیں تو پھر یہ ٹھیک نہیں ہے آپ کے نزدیک. اچھا، مجھے یہ بتائیں، تو یہ آپ ان کے کردار سے تو مطمئن نہیں ہے، مجھے یہ بتائیں کہ اگر وہ ہمارے مفادات کا تحفظ نہیں کر رہے تو نظر یہ آتا نا کہ پھر کس کا، یعنی آپ ان کی میٹنگ کبھی گئے ہیں؟ ابھی آپ کو کبھی بلایا گیا ہے؟ مجھے کبھی نہیں سر انہوں نے بلایا، میرے ان کے ساتھ انٹریکشن ہے، بلکہ ایک ان کے جو وائس
چیئر ہیں وہ میرے مطلب ہماری قرابت داری بھی ہے, ہماری قریبی رشتہ داری بھی ہے, ایک ایم پی جو ہیں, اور اس کی چیئر پرسن کے ساتھ بھی میرا انٹریکشن پچھلے کافی 4-5-6 سال سے ہے, غالباً جب سے وہ چیئر پرسن بنی ہیں. تو انہوں نے ہمیں کبھی انوائٹ نہیں کیا. یہ چند مخصوص لوگ ہیں سر, وہ پاکستانی لابی کے کل پرزے جنہیں کہا جاتا ہے, کارندے, پاکستانی لابی کے, پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے کارندے جو کشمیر کے نام پہ سیاست کرتے ہیں, اور ان کا بزنس ہے, مطلب وہ ان کا یہ بزنس ہے کہ وہ کشمیر کا نام لے کے تو وہ اپنی روزی روٹی چلاتے ہیں اور پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے لیے کام کرتے ہیں. یہ ان کو بلا کے کشمیر کے نام پہ وہاں پہ برطانوی پارلیمنٹ کے اندر یا برطانوی پارلیمان میں جو مختلف کمیٹی رومز ہیں یا مختلف کمرے ہیں وہاں پہ حال وال, وہاں پہ بٹھا کے ان کو تو یہ کشمیر کے نام پہ بھاشن یہ لوگ دیتے ہیں. ہمیں انہوں نے کبھی انوائٹ نہیں کیا. ایک دفعہ ہمیں ڈاکٹر صاحب پتا چلا, میرے خیال میں آپ بھی اس میٹنگ میں گئے تھے, ایک دفعہ ہمیں پتا چل گیا کہ یہاں پہ کوئی کشمیر کے نام پہ سیاست کی جا رہی ہے, تو ہم وہاں پہ گئے, ہم نے اپنا موقف, اپنا نقطۂ نظر رکھا. آپ کو یاد ہوگا ہمارے ساتھ گلگت بلتستان کے لوگ بھی تھے, ہم بھی تھے, آپ بھی, اور بہت سے دوست تھے, کشمیر وادی کے لوگ بھی تھے. تو ہم نے کہا جی کشمیر وادی کے لوگ کشمیر وادی کی بات کریں, اس کی نمائندگی کریں, لیکن کم از کم ہمارے جو مسائل ہیں اس کا پرسان حال کون ہے. اور پھر ہم نے ان سے کہا کہ آپ اگر ریاست جموں کشمیر کا نام لیتے ہیں تو سارے لوگوں کو بلائیں اور سارے حصوں کی بات کریں. تو انہوں نے وعدہ بھی کیا تھا ڈاکٹر صاحب, غالباً آپ کے ساتھ بھی انہوں نے وعدہ کیا ہوگا, انہوں نے وعدہ بھی کیا تھا کہ یہ بالکل آئندہ ہمیں ہمیشہ انوائٹ کریں گے جو بھی میٹنگ ہوگی. اس سے پہلے یہ ہر سال 2-3 اجلاس کیا کرتے تھے, لیکن اس کے بعد ڈاکٹر صاحب آج تک انہوں نے کوئی اجلاس نہیں کیا جس میں اسٹیک ہولڈرز یا پبلک کو انوائٹ کیا جائے. کوئی پبلک میٹنگ نہیں کی, اور یہ بس اندر اس دوران انہوں نے 40-42 ہزار پاؤنڈ بھی لیے پاکستانی ہائی کمیشن سے, دورے بھی کیے, اور یہ پروپیگنڈا سارا کر رہے ہیں ہمارے نام پہ, جال سازی ساری ہمارے نام پہ کر رہے ہیں. اور ہم سیریسلی, ہماری پارٹی یہ سوچ رہی ہے, اور ہم باقی بھی دوستوں سے کہیں گے کہ ذکر کر رہے ہیں جو پارلیمنٹ کے اندر ہوئی تھی, جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں, تو بیسکلی جو میں سمجھتا ہوں, کریکٹ می اف آئی ایم رانگ, ہم تو ان انوائٹڈ گئے تھے, ٹھیک ہے جی ان انوائٹڈ. ان کے لیے یہ رانگی تھی کہ اتنے لوگ یہ کہاں سے آگے, جو جس کو کہتے ہیں نا گیٹ کریشز کہہ لیں یا ان انوائٹڈ لوگ ہیں, کیوں آگے. اور آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ جو ان کے اپنے تھے ان کو 2 بار بھی موقع دیا گیا, اور 10 منٹ بھی وہ بولے, کسی نے اسٹاپ نہیں کیا تھا. میں جائز لے کر میں نے بات کی, 3 منٹ بولا تو مجھے کہتی ہے بس آپ کا ٹائم ختم ہو گیا. تو دوسروں کو 10 منٹ دیتی رہی ہے. تو مطلب یہ کہنے کی کہ جب چونکہ ہم بات کر رہے تھے اس سائڈ کی, جس پر پاکستان کا کنٹرول ہے, تو وہ اس کو ناگوار گزری تھی. ان کا فوکس یہی تھا کہ یہ بتایا جائے کہ انڈیا نے یہ کر دیا, انڈیا نے وہ کر دیا. جب وہ بیان کر رہے تھے تو ہم نے اس پر احتجاج نہیں کیا, لیکن ہم کہہ رہے تھے کہ ٹھیک ہے آپ ان کا بیان کریں, لیکن جو ہم پر گزر رہا ہے ہمیں بھی بیان کرنے کا حق ہونا چاہیے. اور اس کے بعد یہ کہا گیا تھا کہ سب آئندہ سب کو بلایا جائے گا. مجھے یہ اطلاع ملی ہے کہ ان کی چھوٹی چھوٹی میٹنگز ہوتی رہی ہیں, لیکن ہمیں ان کی خبر نہیں ہونے دے گی. پبلک میٹنگ ان کی ہوئی ہے کوئی اس کے بعد ڈاکٹر صاحب میں اب کوشچن یہ ہے کہ ہاؤ ڈو یو ڈیفائن پبلک میٹنگ. مسئلہ یہ کہنے کا بھی پبلک میٹنگ جس میں عام آدمی کو اٹینڈ کرنے کے جا آپ نے پسند کے اگر 5-4-6 آدمی بلا لیتے ہیں تو وہ بھی ایک میٹنگ ہے. لیکن ان کا کام یہ ہونا چاہیے کہ جو یہاں پر نون لوگ ہیں, پولیٹیکل ایکٹیوسٹ ہیں, پارٹیوں کے سربراہ ہیں, ان سے ان کا رابطہ ہونا چاہیے اور ان کو دعوت دی جائے کہ آپ پٹ فارورڈ کریں جو ہے نا اپنا یہ جو ہے گزارشات ہیں. مجھے یہ بتائیں, تو یعنی دوسرے لفظوں میں یہ کلیئر بات ہے نا کہ یہ جموں کشمیر کے لوگوں کے مفادات کا تحفظ نہیں کر رہی, بلکہ پاکستان کے مفادات کا تحفظ بھی کر رہی ہے اور پروموٹ بھی کر رہی ہے. ٹھیک ہے جی, نام جو مرضی رکھ لیں. ابھی جو ریسنٹلی وہ ایک سنا کہ کوئی ریسرچ کر رہے ہیں, رپورٹ لکھ رہے ہیں, اس کے بارے میں آپ لوگوں کو بتائیں کہ یہ کیا ہے اور اس کا طریقہ برداشت کیا تھا. ہمیں بھی اگین انہوں نے نہیں بتایا ہمیں, ٹھیک ہے نا, ہمیں پتہ چل گیا اور اپنے ذرائع کے ذریعے. آپ بتائیں جی. جی ڈاکٹر صاحب, یہ ایک انہوں نے کرونا وائرس کی آڑ میں ایک جو ہے نا, مطلب اس گروپ کا یہ جو APPG ان پاکستان ہے, جس کو کشمیر کہتے ہیں یہ بنیادی طور پہ, I would call it APPG on پاکستان. ان کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ کشمیر میں یہ کہا جائے, پروپیگنڈا کیا جائے جی کہ کشمیر میں لوگوں کو آکسیجن نہیں مل رہی ہے, کشمیر میں لوگوں کو ویکسینیشن نہیں مل رہی ہے, وہاں پہ لوگوں کو
کورونا سے کشمیر ویلی آپ کہہ رہے ہیں؟ کشمیر ویلی، جی میں کشمیر کی میں جب بھی بات کرتا ہوں تو کشمیر سے مراد کشمیر ویلی ہے، کیونکہ کشمیر ہے ہی کشمیر وادی. کشمیر سے مراد وہ علاقے ہیں جہاں کشمیری زبان بولی جاتی ہے، ان کا کلچر، ان کا رہن سہن، ان کی تہذیب، ان کی تاریخ سب الگ ہے باقی تمام علاقوں سے. وہ کشمیری زبان بولتے ہیں، ان کا لباس بالکل الگ ہے، تو وہی کشمیری ہیں. باقی سارے علاقے ریاست جموں کشمیر کے جو ہیں وہ اپنے اپنے نام سے جانے پہچانے جاتے. تو یہ کشمیر وادی کے حوالے سے پروپیگنڈا کرنا چاہتے تھے، اور انہوں نے ڈاکٹر صاحب اپریل کے آخر میں اے پی پی جی کا جو ان کی آفیشیل ویب سائٹ ہے وہاں پہ کوئی نوٹیفیکیشن نہیں ہے، وہاں پہ انہوں نے کوئی اطلاع نہیں دی. انہوں نے ڈیبی ابرامز جو ہیں ایم پی، اس کی چیئر پرسن اے پی پی جی ان پاکستان کی، جس کشمیر نام نہاد جس کو یہ کہتے ہیں، تو انہوں نے وہاں پہ ایک اپنی پرسنل ویب سائٹ پہ یہ چھوڑا جی کہ میں ایک انکوائری کر رہی ہوں کہ یہ کیا ہے، اور اس میں کچھ سوال انہوں نے لکھے. اور پھر 15 اپریل کو ان کا ایک ٹویٹ ہوا. میں تو چونکہ میں نے انہیں ایڈ بھی نہیں کیا ہوا تھا، میں I was not following them، تو وہ ٹویٹ مجھے نہیں ملا. ڈاکٹر صاحب 26 مئی کی، اور انہوں نے کہا جی 31 مئی ڈیڈ لائن ہے اس کی، ہمیں رپورٹ دی جائے، وہاں کے لوگ جو ہیں وہ ہمیں بتائیں کہ کیا زیادتیاں ہو رہی ہیں، کیا ہو رہا ہے، کیا صورتحال ہے. کچھ سوال انہوں نے رکھے. 1 مئی سے لے کر 31 مئی انہوں نے ایک مہینہ رکھا جی کہ ہم انکوائری کریں گے. اچھا، اب ڈاکٹر صاحب ہمیں 26 مئی کی رات کو مجھے کسی ایک دوست نے بتایا جی کہ اس طرح کا کوئی وہاں پہ انکوائری ہو رہی ہے، تو کیا چکر ہے. تو وہ ہم نے جا کے دیکھا، تو وہ بہرحال ہم نے اپنے لوگوں سے کہا، پی او جے کے اندر اور گلگت بلتستان سے ہمارے دوستوں نے کم از کم 400 کے لگ بھگ ای میلز ان کو بھیجی ہیں، 400 سے زیادہ ای میلز ان کو بھیجی گئی ہیں. اور اس میں نے بھی ڈیٹیل، میں نے تو اس کو پبلک بھی کیا، میں نے بھی ان کو ایک لیٹر بھی لکھا ہے، اور میں نے وہ جو صورتحال ہے وہاں پہ ہمارے پی او جے کے اور جی بی کے اندر وہ بھی ان کو بتائی ہے، اور ان سے کہا ہے کہ اوپن انکوائری اگر کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں بلائیں، ہم آپ کو ایویڈنس دیں گے، سارا کچھ دیں گے. اور ہم نے یہ بھی ان سے پوچھا کہ آپ نے ہمیں کیوں نہیں بتایا، اگر آپ واقعہ ہی ایک غیر جانبدار انکوائری کرنا چاہتے ہیں تو ریاست جموں کشمیر کے لوگوں کو سے کیوں آپ نے اس کو چھپا کے رکھا. تو اس سے ڈاکٹر صاحب ان کے عزائم کا اندازہ ہوتا ہے. ڈیبی ابرامز کے ساتھ میری پرسنل میٹنگز بھی ہوئی ہیں، ورچوئل میٹنگز بھی ہوئی ہیں. میں ان کی بڑی عزت کرتا تھا، اور وہ میں سمجھتا تھا کہ وہ کچھ معاملات میں شاید وہ چیزیں سمجھ گئی ہیں، شاید ان کو پتہ نہیں تھا کہ وہاں پہ کیا حالات ہیں. لیکن اب مجھے اندازہ ہو رہا ہے کہ ڈیبی ابرامز اور ان کے جو باقی ہواری ہیں، جو ان کے کولیگز ہیں باقی، جس میں مختلف پاکستانی اوریجن کے ایم پیز ہیں، یا ہمارے پی او جے کے پاکستانی آکوپائڈ جموں کشمیر کے جو اوریجن کے ایم پیز یہاں پہ ہیں، وہ سارے پاکستانی ہائی کمیشن کے ساتھ کام کرتے ہیں. تو وہ انہوں نے گھیرا ڈالا ہوا ہے، اور وہ مل کے ڈیبی ابرامز کو پریشرائز کر کے یا ان کو جو ہے وہ بریف کر کے یہ سارا دھندا ان لوگوں نے چلا رکھا ہے، جس کو ڈاکٹر صاحب روکنا بہت ضروری ہے. اس کے لیے میں آپ سے بھی گزارش کروں گا کہ آپ ہمارے ساتھ تعاون کریں اور اس دھندے کو روکا جائے. اچھا، یہ جو کہا نا آپ نے پریشرائز کر کے، میں ہو سکتا ہے پریشرائز ہوتے ہوں، نہیں جو تھوڑا سا آپ نے پہلے ذکر کیا تھا نا کہ عام طور پر کہا جاتا ہے کہ پیسہ بولتا ہے، وہ اس میں اکنامک انٹرسٹ بھی تو ہو سکتے ہیں نا. اچھا، مجھے یہ بتائیں، یہاں پر میں آپ سے دوبارہ وضاحت کرانا چاہتا ہوں بھائی، اگر ان کا مقصد یہ تھا کہ جینوئنلی ہم جاننا چاہتے ہیں کہ کشمیر میں یا جموں کشمیر میں کیا معاملات ہوئے کووڈ-19 کے بعد، ٹھیک ہے جی، تو اس کا طریقہ یہ تھا کہ جو ان کی آفیشیل ویب سائٹ ہے ہونا چاہیے اے پی پی جی کی ہے، یا جو طریقہ کار ہے لوگوں یہ لیڈرشپ جو ہے کشمیریوں جموں کشمیر کے لوگوں کی، ان سے رابطہ کیا جائے. یہ کیا ہوا کہ اس کی جو ہے نا اپنے ذاتی ایک کونے میں لگا دیا جائے جی میں یہ کر رہی ہوں، کسی کو پتہ نہیں چلے گا. آپ نے ان کو جو مخصوص لوگ ہوں گے وہ رپورٹ لے کر بھیج دیں گے، تو وہ رپورٹ شاید آ جائے گی تو کہیں گے دیکھیں جی برٹش پارلیمنٹ کی یہ فائنڈنگ ہے. تو یہ دھوکہ دیا جا رہا ہے لوگوں کو سرے عام. مجھے نظر آتا نہیں کہ ان کی نیت جو ہے نا وہ اتنی صاف نہیں ہے. آپ جی کیا بالکل 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 یہی صورتحال ہے ڈاکٹر صاحب. یہ میں نے جس طرح پہلے بھی کہا کہ یہ بالکل دھوکہ بازی ہے، بالکل فراڈ ہے، یہ دھاندلی ہے. ہمارے نام پہ یہ جو ہے وہ بیوقوف لوگوں کو بنایا جا رہا ہے. بنیادی طور پہ یہ پاکستان کو پروپیگنڈے کا ایک اور، وہ جس طرح ڈس انفو لیب نہیں، ڈس انفو لیب کی رپورٹ پاکستان نے ایک این جی او سے، ایک ایسی این جی او سے پاکستان نے ڈس انفو لیب کی رپورٹ، وہ رپورٹ ڈس انفو لیب اس کا نام ہے این جی او کا، وہ تیار کروائی، جس کا خود اقوام متحدہ میں جس کا کوئی کنسلٹیٹو سٹیٹس نہیں ہے، نہیں ہے. جس کو اقوام متحدہ کے اندر رسائی حاصل نہیں ہے.
اس این جی او سے پاکستان نے, وہ بیلجیم بیسڈ کوئی این جی او ہے ان نون سی, اس سے رپورٹ تیار کروائی اور پوری دنیا میں یہ پروپیگنڈا کیا جی کہ یورپی پارلیمنٹ نے, یورپ نے یہ رپورٹ تیار کیا, انکوائری کیا, اور یہ 15 سال سے یہ ہو رہا ہے, وہ ہو رہا ہے. تو اس طرح کا یہ دھندا جو ہے آپ یہاں پہ برطانوی پارلیمنٹ کے نام پہ کرنا چاہ رہے ہیں, اور اس کو ہم بالکل ریزسٹ کریں گے ڈاکٹر صاحب. ہم برطانوی پارلیمنٹ کے اندر بھی جائیں گے, برطانوی پارلیمنٹیرینز کے ساتھ ملیں گے, اور ہم لیگل ایکشن کا بھی سوچ رہے ہیں. یہ ہم ان کو نہیں کرنے دیں گے. یہ بہت بڑی زیادتی ہے, بہت بڑا دھوکہ ہے. جہاں تک میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے بھی, آپ کے ممبران نے بھی ای میلز کی ہیں, اور آپ نے خود بھی ایک رپورٹ لکھ کر بھیجی ہے, میں نے بھی ایک رپورٹ لکھی ہے, یو کے پی این پی کے لیڈروں نے بھی لکھ کر بھیجی ہے, عباس بٹ صاحب نے بھیجی ہے, جن کو میں ذاتی طور پر جانتا ہوں, انہوں نے بھیجی ہیں. اچھا, ابھی میں اپنا اعتراف کرتا ہوں کہ جو میں نے ڈبی ایپرن کو بھیجی ہے, اس نے اکنالوجمنٹ لیٹر بھی نہیں بھیجا. جو آٹومیٹک آتی ہے نا, وہ سب کو آتی ہے نا. مجھے بھی نہیں بھیجا سر, آپ کو مجھے بھی نہیں ملا ابھی تک. اسی سے نیت کا پتہ چل جاتا ہے کہ ان کی نیت کیا ہے. ٹھیک ہے. اچھا, اگر وہ نہیں کرتے, وہ مثلا ہمارے جو ہم نے جو کچھ لکھا ہے, جو کچھ ہمارے ذات کشمیر گلگت بلتستان میں ہو رہا ہے, جو لکھا, اس کو وہ آن ٹیک نہیں کرتی, آن بورڈ نہیں لیتی, تو اس کا مطلب یہ کلیئر ہو گیا کہ ان کا ایجنڈا کچھ ہو رہا ہے. تو دین واٹ از لیفٹ فار اس ٹو ڈو؟ پہلی بات تو میرے خیال میں, کیا بھی آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہمیں اس کو پبلک کر دینا چاہیے جو کہ ہم نے لکھا ہے؟ میں نے تو ڈاکٹر صاحب پبلک کر دی ہے پہلے ہی. آپ نے کر دیا؟ میں نے تو کوئی چیز چھپا کے نہیں رکھی, میں نے تو پبلک کر دیا جو کچھ میں نے لکھا تھا. اس کو بالکل میں آپ سے یہ گزارش کروں گا, آپ اس کو پبلک بھی کریں, لیکن ڈاکٹر صاحب بہت سیریسلی سوچا جائے کہ ہم یہاں پہ جو لائک مائنڈیڈ لوگ ہیں, یہاں پہ بہت سے لوگ, ڈاکٹر صاحب آپ کو پتہ ہی ہے کہ یہاں پہ لوگ پاکستان سے ڈرتے بھی ہیں, کیونکہ لوگوں کی پراپرٹیز اور فیملیز ہیں وہاں پہ پی او جے کے اندر, اور پرٹیکولرلی کچھ لوگوں کی پاکستان میں بھی پراپرٹیز ہیں. تو وہ پاکستان سے ڈرتے ہیں کہ ہماری زمینوں پہ قبضے ہو جائیں گے, ہماری فیملی کو کوئی نقصان پہنچایا جائے گا, تو وہ بات نہیں کرتے ہیں ڈر اور خوف کی وجہ سے. تو جو ہمارے لائک مائنڈیڈ لوگ ہیں, اور جو جن کو کوئی اس طرح کا ڈر خوف پاکستانی ریاست سے نہیں ہے, میں گزارش کروں گا کہ ہمیں مل کے ان کو اپروچ کرنا چاہیے. وہ اپنے ایم پیز کے ساتھ رابطہ کریں, اور پھر ہم ان لوگوں کو بتائیں. اگر یہ باز نہیں آتے تو پھر ہم ریاست جموں کشمیر کے حوالے سے ایک اے پی پی جی جو ہے وہ ہم اپنے ایم پی سے کہیں کہ وہ بنائیں, اور اس کو جو ہے وہ انہیں مجبور کیا جائے ہم عدالتی حکم کے ذریعے کہ یہ اس کا نام اے پی پی جی پاکستان رکھیں, اے پی پی جی کشمیر نہ رکھیں, یا بتائیں کہ کشمیر سے مراد کیا ہے, اے پی پی جی کشمیر ویلی نام رکھ لیں, ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, کشمیر ویلی کے لیے جو بات کرتے ہیں کریں, لیکن ہماری ریاست جو 85,806 مربع میل ہے ڈاکٹر صاحب, جس میں اکسائے چن ہے, جس میں گلگت بلتستان ہے, جس میں شخص گام کی وادی ہے, جس میں یہ مغربی جموں کشمیر, پاکستانی آکوپائڈ جموں کشمیر یا نام نہاد آزاد کشمیر, یہ اس میں شامل ہے, جموں ہے, اس میں لداخ, کارگل اور لیہ ہیں, اور کشمیر وادی, یہ سارے علاقے اس میں ہیں. تو یہ پوری ریاست کا ان کو پتہ ہی نہیں ہے, نہ حدود دربہ ان کو پتہ نہیں ہے, ان کو یہ پتہ نہیں ہے کون کون سے علاقے شامل ہیں, اور یہ ڈرامہ جو ہے پوری ریاست کے نام پہ یہ ڈرامہ نہ کریں. میرے خیال میں یہ ہم کورٹ سے آرڈر لے سکتے ہیں, یہ کشمیر کے نام پہ جو کرنا چاہتے ہیں. لیکن یہ نہیں کہ ان کو پتہ نہیں ہے, مسئلہ یہ ہے کہ جو اگر بریفنگ لیں گے وہ پاکستانی ہائی کمیشن سے یا پاکستان کے فورن آفس سے اسلام آباد جا کر, تو وہ تو وہی بتائیں گے نا جو ان کو سوٹ کرتا ہے. اینی وے, کمنگ بیک ٹو دس رپورٹ, میرے ذہن میں ابھی بات آئی ہے, کیوں نہ جتنے لوگوں نے رابطہ کیا ڈبی ایبرم کو ای میلز کی ہیں, ان سب سے رابطہ کیا جائے, اور ان سے ریکویسٹ کی جائے کہ آپ جو چیزیں ہمیں بھیج دیں, کہ ہم متبادل جو ہے نا رپورٹ بھیج دیں. دیز آر دی تھنگس وی سینٹ. سر وہ اصل میں بات یہ ہے نا, وہی پھر وہ ان کی رپورٹ کو ریکگنائز کرنے والی بات ہوگی, یا ان کی رپورٹ کو جو اے پی پی جی ہے انہوں نے بنا رکھی ہے, اس کو وزن دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے. ڈاکٹر صاحب دیکھیں, بات سیدھی سی ہے کہ ہمارے نام پہ ایک سیاست ہو رہی ہے. میرے خیال میں اگر ہم ان کو سارے لوگ یہاں سے لکھیں کہ بھئی یہ ڈرامہ بازی بند کریں, اگر آپ نے کام کرنا ہے تو پوری ریاست جموں کشمیر کے لیے کریں, یا پھر آپ اپنا نام تبدیل کریں. تو یہ اگر ان کو نوٹس بھیجا جائے, کیونکہ ہم سٹیک ہولڈر ہیں ڈاکٹر صاحب, بنیادی طور پہ یہ ہم لوگ ہیں جن کا مسئلہ ہے, اور یہ دھوکہ دے رہے ہیں ہمارے نام پہ باقی جو مطلب, تو یہ میرے خیال میں اس طرح کا کچھ کام کرنا چاہیے. باقی اب ہم اپنی رپورٹ تیار کریں گے تو اس سے کیا فرق, ہم بھی رپورٹ پھر جو حقیقی عوام کی رپورٹ ہے وہ ہم برطانوی پارلیمان سے تیار کروائیں نا, کیونکہ لوہے کو لوہا ہی کاٹ سکتا ہے, لوہے کو پانی کے ساتھ وہ پانی لگا دیں گے تو زنگ لگے گا, اور پھر وہ پگھلے گا اور ختم ہوگا, تو میرے ذہن میں بات 1000 سال لگ جائے گا. اس لحاظ سے ذہن میں آئی تھی بات کہ پاکستان نے آج کل پاکستان کے اندر جو لوگ ہیں
وہ جب کوئی آرٹیکلس لکھتے ہیں تو وہ شیئر نہیں کیے جاتے، کیونکہ سخت وہاں پر جو ہے سینسرشپ آج کل، لوگ کہتے ہیں کہ زیادہ دور میں اتنی نہیں تھی جتنی آج کل ہے. تو پھر لوگ کیا کرتے ہیں کہ زیادہ دور میں سوشل میڈیا نہیں تھا، آج کل سوشل میڈیا ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ پھر وہ اس آرٹیکل کو وہ سوشل میڈیا پر لگا دیتے ہیں، کہتے ہیں دس از فلاں فلاں اخبار نے یا فلاں چیز نے اس کو شائع نہیں کیا، ہم لوگوں کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں. تو ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ رپورٹ تھی بیسڈ آن فیکٹس، جس کو اے پی پی جی کے نے نظر انداز کر دیا. تو اس وجہ سے اے پی پی جی کے وہ ننگی بھی ہوگی نا، بھی دیکھیں آپ کا ایجنڈا کیا ہے. تو میں اس وجہ سے سوچ رہا تھا اس کو ریکنسیڈر کریں آپ بھی، تو ہم بھی اس کو کر لیں گے. لیکن ڈاکٹر صاحب میرے خیال میں یہ ان کے لیے ممکن نہیں ہے. یہ ہماری جو ہم نے اپنی رپورٹس بھیجی ہوئی ہیں، جو لیٹر لکھے ہوئے ہیں، ان کو یہ نظر انداز نہیں کر سکتے. اور اگر یہ نظر انداز کریں گے تو یہ پھنس جائیں گے. یہ پھر ان کو ہم گھیرا دیکھیں نا. ہمیں تو کوئی کسی کا ڈر خوف یا ہے نہیں ہے. روزی دار روٹی اللہ رب العزت کی ذات دیتی ہے، اور زندگی بھی اسی کے ہاتھ میں ہے، موت بھی اسی کے ہاتھ میں ہے. تو ہمیں تو کوئی ڈر خوف ہے نہیں ہے. تو ہم تو ان کا نہیں پیچھا، جو ہم تو پھر گرو کو جو ہے نا وہ قبر تک ان کا پیچھا کرتے ہیں. یار تو ان کو بھاگنے تو نہیں دیں گے. راجا صاحب مسئلہ یہ بن گیا ہے کہ لوگوں کے اندر ڈر و خوف اتنا ہے، آپ بلیو کریں کہ بہت سے لوگ ہیں جو وہ فون اٹینڈ کرتے ہوئے بھی ڈرتے ہیں. ٹھیک ہے، اوہ جی وہ ڈاکٹر صاحب کا فون آ گیا ہے تو ایجنسیاں پتہ نہیں کیا کر لیں گی، ہماری دال روٹی بند ہو جائے گی، ہماری زمین پر قبضہ ہو جائے گا، یا ہماری نوکری چلی جائے گی. ٹھیک ہے، تو وہ یہ حقیقت ہے، کرتے بھی ہیں سر. یہ پاکستانی ایجنسیاں یہی کچھ کرتی ہیں. پاکستانی ایجنسیوں کے یہی ہتھ کنڈے ہیں، یہ کرتے ہیں. اور ہمارے عوام کو انہوں نے بہت ڈرا کے دھمکا کے بڑے سہمے ہوئے ہیں ہمارے لوگ، اور بڑی جبر کے اندر ہمارے عوام زندگی گزار رہے ہیں. لیکن ڈاکٹر صاحب میں اور آپ تو نہیں ڈرتے نا. یا ہم اور ہمارے جیسے مطلب ہمارے پارٹی کے کارکن اللہ کے فضل و کرم سے کل ہم مظاہرہ بھی کر رہے ہیں وہاں پاکستانی ہائی کمیشن کے باہر. وہاں پہ بھی اس پہ بات ہم کریں گے. کل دن کے 12:30 بجے ہمارا مظاہرہ ہے. اور چونکہ صرف 30 آدمیوں کے جمع ہونے کی اجازت ہے قانونی طور پہ، تو ہم صرف 30 آدمی ہی وہاں جائیں گے. آپ دیکھیں ہمارے وہ 30 کارکن تو وہاں بھی موجود ہوں گے، اور کوئی ہم ڈرتے نہیں ہے بالکل ان سے. پاکستانی ہائی کمیشن لنڈن میں کر رہے ہیں، اس کا ٹاپک کیا ہے؟ ہم جو بنیادی انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہیں سر گلگت بلتستان میں اور نام نہاد آزاد کشمیر کے اندر، اور جو سیاسی کارکنان کو قید کیا گیا ہے اور جو کالے قوانین وہاں پہ انہوں نے نافذ کر رکھے ہیں، ان کے خلاف بنیادی طور پہ ہم مظاہرہ کر رہے ہیں. یہ اس وقت بھی آپ کو پتا ہوگا گلگت بلتستان سے حسنین رمل کو انہوں نے دوبارہ گرفتار کر کے جیل میں ڈال دیا ہے. ہمایوں پاشا ہمارے برطانوی شہری ہیں، ہمارے دوست یہاں سے، وہ گئے، وہ سوشل میڈیا پہ اسی طرح ان کو ایکسپوز کرتے تھے. انہیں اٹھا کے انہوں نے بلاسفیمی میں انہیں جو ہے وہ جیل میں ڈال دیا ہے. تنویر احمد کو پاکستانی، وہ بھی برٹش سٹیزن ہے، پاکستانی جھنڈا اتارنے کے الزام میں انہوں نے 2 سال کی سزا سنا کے جیل میں ڈالا ہوا ہے. تو باقی بھی ہمارے جو لوگ ہیں جو ان پہ جو جبر اور قدغن انہوں نے لگا رکھی ہے، اور جو قوانین ہیں جیسے اے ٹی اے ہے، اسکیجول 4 انہوں نے گلگت بلتستان کے اندر نیشنل الیکشن پلان جو ہے وہ نافذ کر رکھے ہیں. اور پھر یہ الیکشن ایکٹ 2020 انہوں نے بنایا ہے. ابھی جو یہ نام نہاد الیکشن جو یہ کروانے جا رہے ہیں اس کا ڈرامہ، اور پھر ایکٹ 74 اس کے اندر ہم کس طرح زندگی گزارنے پہ مجبور ہیں. ہماری زمینوں پہ قبضے ہو رہے ہیں. ابھی یہ تولی پیر کا ایشو ہے، تولی پیر پہ یہ گنے لگا رہے ہیں وہاں پہ، ہیوی گن جو مارٹر جو یہاں سے مطلب دور مار گنے جو وہاں پہ، یا میزائل پتہ نہیں نصب کر رہے ہیں جو یہاں سے یہ بھارت میں یا کشمیر میں وہاں سے تولی پیر سے یہ یا بھارتی جو زیر انتظام علاقے ہیں وہاں پہ ماریں گے. تو نتیجہ کیا ہوگا؟ جب یہ گن یہاں سے فائر کرے گی تو بھارت وہاں سے فائر کرے گا، تو سویلین آبادی، پہلے تو صرف سیز فائر لائن کے اوپر لوگ مرتے تھے، اب راولا کوٹ کے اندر لوگ مریں گے. تو ان کا مقصد یہ ہے کہ لوگوں کے اندر اور دنیا کے اندر بھارت کو بدنام کیا جائے کہ جی بھارت دیکھیں یہاں کشمیریوں کو فائرنگ کر کے گولہ باری کر کے مار رہا ہے، اور خود یہ جو ہے وہ یہاں سے یہ شرارت کر کے پھر خود مورچوں میں جا کے چھپ جاتے ہیں، جس طرح انہوں نے کارگل وار میں 99 میں کیا تھا. تو یہ ڈرامہ بازی ہے ڈاکٹر صاحب. اس کو پاکستان ایک انتہائی میں مناسب لفظ مجھے نہیں ملتے نرم جو میں استعمال کر سکوں، جو ڈپلومیٹک ٹون میں بات کروں. جب میں پاکستان کے بارے میں بات کرتا ہوں، پاکستان انتہائی جابر اور انتہائی ظالم ریاست ہے. اور پاکستان کو ہم سے ڈاکٹر صاحب کیا، ان کو، ہم تو ان کے پڑوسی ہیں، ہم سے ان کو کیا ہمدردی ہے، یا ہمارے بارے میں ان کو کیا فکر ہوگی، یا ہماری جان و مال اور عزت آبرو کی ان کو کیا پرواہ ہے؟ یہ اپنے شہری سر،
اس ریاست کے دیکھیں شہری جو ہوتے ہیں وہ ریاست کے بچے ہوتے ہیں, ریاست کی اولاد ہوتی ہے, تو اپنے بچوں کو یہ ریاست کھا رہی ہے سر. اپنے یہ پاکستان اتنی ظالم ڈائن ہے یہ ریاست ہے کہ یہ اپنے شہریوں کو یہ زندہ رہنے کا حق نہیں دیتی ہے, ان کی زبانوں پہ تالا بندی ہے, ان کی عزت آبرو محفوظ نہیں ہے, انہیں اٹھا کے بیچ دیتے ہیں, یہ اٹھا کے جس کو دل چاہتا ہے اٹھا کے امریکہ کے حوالے کر دیتے ہیں, جس کو دل چاہتا ہے مار دیتے ہیں. اپنے مطلب حکومتوں سر دیکھیں نا, بے نظیر بھٹو جیسے سیاسی لیڈر کو انہوں نے مار دیا, پاکستان نے, پاکستانی اسٹیبلشمنٹ نے مروا دیا. ذوالفقار علی بھٹو کو انہوں نے مار دیا, لیاقت علی خان کو انہوں نے مارا. قائد اعظم جو ان کو جس کو محمد علی جناح کو یہ قائد اعظم کہتے ہیں, اپنا باپ مانتے ہیں سر, اس کے فوٹو ہر جگہ انہوں نے لگائے ہوئے ہیں, کرنسی نوٹوں پہ اس کے فوٹو لگائے ہوئے ہیں. اس غریب بندے کو انہوں نے مار دیا تھا, قتل کیا تھا سر. ڈاکٹر صاحب یہ بلوچستان میں دیکھیں کیا ہو رہا ہے, پختونوں کے ساتھ آپ دیکھیں سر, وہاں پہ قبائلی علاقوں میں جو نام نہاد انہوں نے قبضہ بھی کر لیا ہے, وہاں پہ آپ دیکھیں, اور پختونستان کے اندر دیکھیں کیا ہو رہا ہے. یہ افغانستان کے علاقے تھے سارے جن پہ انہوں نے قبضہ کر رکھا, اور جو کچھ انہوں نے ماحول بنایا ہوا ہے. سندھ میں آپ دیکھیں کیا ہو رہا آپ کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا مطلب یہ کہنے کا ہے کہ جو ریاست جو حکومت اپنے لوگوں کو اس طریقے سے بے دردی سے ختم کر رہی ہے یا آپریشن کر رہی ہے, وہ آپ کو کیا دے گی؟ وہ تو کسی کا بھی خیال نہیں. بالکل یہی بات ہے سر, ہمیں ان سے کوئی توقع نہیں ہے, ہمیں ان سے کوئی توقع نہیں. کمنگ بیک ٹو جو ہمارا ٹاپک تھا بھائی, آپ نے ابھی بات کی تھی کہ ہمیں ممبران پارلیمنٹ سے بات کر کے اس کا کاؤنٹر کچھ کرنا چاہیے, کوئی نام جو ہے رکھ کر کوئی ایسے پارلیمنٹ کے اندر کوئی دوسرا گروپ کھڑا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے تاکہ جو اصل حقائق ہیں لوگ وہ آ سکیں پارلیمنٹ کے ذریعے. کس طریقے سے بالکل ڈاکٹر صاحب کوشش کرنی چاہیے, اور اس میں آپ سے گزارش کروں گا خاص طور پہ کیونکہ آپ اللہ کے فضل و کرم سے آپ مومن مسلمان آدمی ہیں, اور آپ کو پتہ ہے, آپ کا ایمان ہے کہ آپ کی جان, آپ کی مال, آپ کی عزت آبرو سارا کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے, آپ کسی سے ڈرتے نہیں ہیں. تو چلیں باقی تو لوگ ڈرتے ہیں, آپ تو نہیں ڈرتے, تو میں بھی اللہ کے فضل و کرم سے میں بھی آپ کا پیروکار ہوں, آپ کے فٹ سٹیپس پہ چلتا ہوں. تو ہم مل کے کوشش کرتے ہیں, اور یہ ایک یہاں پہ انہیں پہلے تو نوٹس بھیجتے ہیں نا, اگر یہ اپنے معاملات درست کر لیتے ہیں تو اچھی بات ہے, تاکہ کوئی یہ نہ کہے جی کہ ہم نے کسی سٹیج پہ کوئی زیادتی کی ہے. تو اگر یہ اپنے معاملات درست نہیں کرتے, ڈاکٹر صاحب بہت سے طریقے ہیں, ہم ان کا گھیراؤ کر سکتے ہیں, ہم ان کی کنسٹیچوئنسیز میں جا کے اور پارلیمنٹ کے اندر ہم ان کے خلاف جلوس بھی نکال سکتے ہیں, APPG کے خلاف ہم جلوس نکال سکتے ہیں, لیڈروں کے خلاف, اور وہاں پہ مطلب بہت سے کام ہو سکتے ہیں. لیکن یہ ہے کہ میرے خیال میں ہمیں ڈاکٹر صاحب آپ سنجیدگی سے, ایک تو یہ ہے کہ کوئی الائنس ایسا بنانا چاہیے جو نڈر لوگوں کا, دلیر لوگوں کا, ایک جو دانشور ہیں یا جو سیاسی کارکنان ہیں, ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ ہیں, ان کو ایک پلیٹ فارم پہ لا کے, تو ہمیں یہ APPG کے اس فراڈ کو جو ہے وہ روکنا چاہیے. یہ بہت بڑی ضرورت ہے سر ہمارے عوام کی. اچھا, اس ضمن میں یہ کہوں گا کہ جو نان مسلمز آف جموں کشمیر ہیں ان کو بھی ساتھ ملانا چاہیے, اور جو وادی کشمیر کے ہمارے جو مسلمان بھائی ہیں ان کو بھی, جو پنڈتس ہیں ان کو بھی سب کو ساتھ ملا کر کوئی اسٹریٹجی بنانی چاہیے تاکہ یہ تجارت جو ہے نا کشمیر کے نام پر وہ بند ہو. جی بالکل ڈاکٹر صاحب, یہ وادی کشمیر کے بھی یہاں پہ جو لوگوں کی ایک آرگنائزیشن بھی ہے, ان سے بھی بات کر لیتے ہیں. اور جو نان مسلمز ہیں یہاں پہ, ہندو پرٹیکولرلی ہندو, یہاں پہ جموں کے ہندو اور کشمیر وادی کے ہندو کافی تعداد میں ہیں, ان سے ہمیں رابطہ کرنا چاہیے, ملنا چاہیے, اور ان کو ساتھ لے کے, کیونکہ دیکھیں نا جب ریاست جموں کشمیر کے لیے ہم نے کام کرنا ہے, ریاست جموں کشمیر و اقصی تبت پوری ریاست, تو اگر یہاں پہ ہمیں جو گلگت بلتستان کے اگر کوئی لوگ ملتے ہیں تو ان کو بھی ساتھ لینا چاہیے, جموں کے لوگوں کو ساتھ لینا چاہیے, کشمیر وادی کے لوگوں کو ساتھ لینا چاہیے, اور نام نہاد آزاد کشمیر کے لوگوں کو ساتھ لے کے یہ ہمیں ایک ایفرٹ جو ہے مشترکہ طور پہ کرنی چاہیے, اور اس فراڈ کو روکنا چاہیے جو APPG کے نام پہ ہو رہا ہے. اچھا راجہ صاحب, ٹورڈز دی اینڈ آپ کو جو میسج دینا چاہیں لوگوں کے لیے. میں اپنے عوام سے سر یہی گزارش کروں گا, ریاست آپ کے پروگرام کے توسط سے ریاست جموں کشمیر کے لوگوں سے یہ گزارش کروں گا کہ خدا کے لیے آپ اپنے بھول پن سے باہر نکلیں, اپنی معصومیت سے باہر نکلیں. ہمارے لوگ, آپ سارے ریاست جموں کشمیر کے لوگ معصوم ہیں, وہ خود کوئی فراڈ ہیرا پھیری نہیں کرتے اور سمجھتے ہیں باقی بھی دنیا ایسی ہے, تو باقی دنیا ایسی نہیں ہے. میں یہ گزارش کروں گا کہ وہ یہ پاکستان کے معاملات میں جو زیادہ انوالو رہتے ہیں, یہ ہو گیا پاکستان میں فلاں لیڈر نے یہ کر دیا, فلاں صحافی نے یہ کر دیا,
اس چکر سے باہر نکل کے اپنی ساری توجہ صرف اور صرف ریاست جموں کشمیر کی وحدت کی بحالی پہ مرکوز کریں، کیونکہ ہماری شناخت ہماری آئندہ نسلوں کا مستقبل اور ہمارے تمام مصائب اور مشکلات کا واحد حل ریاست جموں کشمیر کی وحدت کی بحالی اور اس ریاست کو انٹیکٹ رکھنے میں. اگر ہم اس میں ناکام ہو گئے تو ہماری شناخت بھی ختم ہو جائے گی، ہماری آئندہ نسلوں کا فیوچر بھی ختم ہو جائے گا اور ہم پوری دنیا میں بکھر جائیں گے. جس طرح کردستان کے جو حالات ہیں وہ صورتحال ہمارے ساتھ بنے گی. تو اس لیے میں گزارش کروں گا کہ خدا را اپنی ریاست ماں ہوتی ہے، اپنی ماں کے وجود کو بچانے کی کوشش کریں، اپنی ماں کی عزت کی، اس کی عصمت کی حفاظت کریں، اور یہ پاکستان بھارت کے چکر سے باہر نکل کر صرف اور صرف ریاست جموں کشمیر کے عوام کے مفاد کے حوالے سے سوچیں. بھائی صاحب آپ نے بڑی کھل کر بات کی. ناظرین، کم سے کم جو میں نے سٹارٹنگ میں کہا تھا کہ راجہ صاحب بڑے وضاحت سے بیان کرتے ہیں، بغیر ڈر و خوف سے بات کرتے ہیں. کم سے کم انہوں نے مجھے صحیح ثابت کیا ہے، انہوں نے کم سے کم میری توقعات پر پورے اترے ہیں. میں امید کرتا ہوں کہ آپ نے بھی کچھ سیکھا ہوگا، اور کم سے کم راجہ صاحب کی جو دلیری ہے، جو ان کی اسٹریٹجی ہے، اس کی آپ کی تعریف یہ بغیر نہیں رہ سکیں گے. میں اسی پر ختم کرتا ہوں. ناظرین، اگر آپ کو یہ پروگرام پسند آئے، ڈو سبسکرائب. اگر کوئی سوال ہیں، ڈو آسک. رائے صاحب کو ہم دوبارہ تکلیف دیں گے، وہ انشاءاللہ ٹائم نکال کر ہمارے پاس پروگرام میں آئیں گے، آپ کے سوالوں کا جواب بھی دیں گے. آئی لیو اٹ ایٹ دیٹ. رائے صاحب ونس اگین تھینک یو.